खानवद तथहीर पे बुलंद तर सलावत। बारे दीगर बुलंद तर सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द उस खालिक के लिए जो लायक हम्द है, और दरूद व सलाम हो उन 14 हस्तियों पे जिनको खल करते ही खालिक बेसाख्ता उन पे दरूद में मसरूफ़ हो गया। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर। काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा है। नारे का जवाब अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या इली। मालिक आपको सलामत रखे। दुआ है मालिक इस घर के जितने भी मरहुमीन दुनिया से पर्दा कर गए, मालिक उनको जनाब सैयदा के कदमों में जगह अता फरमाए, और जो बीमार हैं सदका बीमारी करबला का मालिक उनको शफाए कुल्ली अता फरमाए। चौधरी फ़याज़ अब्बास साहब हैं कोई सजमन के, वो बीमार हैं, मालिक उनको शफाए कुल्ली अता फरमाए। आप अपने दामन में जो शरई हजात लेके आए हैं, इस ज़िक्र के सदक़े में मालिक आपकी तमाम सहारा दरूद का लीजिए, बुलंद तर सलवात पढ़ लीजिएगा। अब बिल्कुल सादा सादा लफ्ज़ों में चंद गुजारिशात पेश करूँगा। हुसैन इब्ने अली का एहसान सिर्फ हम शियों पे नहीं है, बल्कि हर उस शख्स पे एहसान अजीम है जिसका ज़मीर जिंदा है। हुसैन को मानने के लिए मज़ाहब की कैद नहीं, हुसैन को मानने के लिए इंसान होना ज़रूरी है। किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ क्यों ना हो, किसी भी फ़िरके से आपका ताल्लुक़ क्यों ना हो, हुसैन को मानने के लिए मज़हब की कैद है ही नहीं। अहले सुन्नत एक आलिम है मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी, यकीनन आपने नाम उनका सुना होगा। मेरा थोड़ा सा अंदाज़ मुख्तलिफ है, लेकिन आपकी तवज्जो रही तो एक पैगाम ज़रूर आपको दूंगा। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी अहले सुन्नत आलिम, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हुसैन इब्ने अली अल्लाह का वो राज है जिसे अल्लाह ने अपने सीने से लगा रखा। एक एक आदमी तक मालिक जिसकी समझ में आए। हुसैन इब्ने अली अल्लाह का वो राज है जिसे अल्लाह ने अपने सीने से लगा रखा है। अब इसकी वजाहत कि इस सीने को वो क्या कह रहा है। मालिक आपको सलामत रखे जहाँ तक आपकी मारिफत हो। अच्छा, वो कहता है जिसे अल्लाह ने अपने, और आगे वो एक जुमला और लिखते हैं, वो कहते हैं जो भी इस राज तक पहुंचने की कोशिश करता है वो अल्लाह की हदूद में दाखिल होने की जसारत करता है। शायद मैं इस जुमले को समझा पाया कि नहीं। जो भी हुसैन जैसे राज को समझने की कोशिश करता है वो अल्लाह की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करता है। अब ये इन्होंने अपने ज़माने में लिखा। निस्फ सदी के बाद एक और एक अहले सुन्नत स्कॉलर हैं इमाम गजाली के नाम से, उनका नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कमाल अंदाज में हकीकत बयान की। वो कहते हैं कि मैं इब्ने अरबी के इस नजरिए का तो कायल हूं, मुत्तफिक हूं कि हुसैन इब्ने अली अल्लाह का वो राज है जिसे अल्लाह ने अपने सीने से लगा रखा। लेकिन जो अगला उन्होंने जुमला लिखा है कि हुसैन को समझना
اس راز کو پانے کی کوشش کرنا اللہ کے حدود میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس سے متفق نہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ جب تک حسین سمجھ نہ آئے وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جب تک حسین سمجھ نہ آئے اللہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے قریب جانا ہے تو حسین کے قریب آنا پڑے گا، ورنہ اللہ سمجھ میں آئے گا ہی نہیں۔ حسین ابن علی اس جرنیل کو کہتے ہیں، اب میں دیکھوں گا کون لفظوں کی قدر کرتا ہے، پرانے سننے والے ہیں۔ حسین ابن علی وہ جرنیل ہے جس نے کربلا کے میدان میں پیاس سے دریا کو شکست دے دی۔ ہائے 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 ہائے، دکھاؤ کوئی تاریخ میں ایسا جرنیل جس نے پیاس سے دریا کو شکست دے دی ہو۔ حسین ابن علی ایسا جرنیل کہ جس نے سینوں سے نیزوں کو توڑ دیا۔ جس نے سینوں سے نیزوں کو توڑ دیا، سر کاٹنے والی تلواروں کو جھکا دیا۔ جن تلواروں نے سر کاٹے تھے وہ سر بلند ہو گئے۔ دکھاؤ تاریخ میں ایسا کوئی جرنیل جیسا حسین ابن علی ہے۔ خدا کی قسم حسین ابن علی اس جرنیل کو کہتے ہیں۔ اس جملے کو دیکھنا ہے کہ جس نے کربلا کو ایسا سانچہ بنا دیا، کربلا کو ایسا سانچہ بنا دیا کہ جس سانچے میں وہ انسان ڈالتا جاتا تھا الہ سلام نکالتا جاتا تھا۔ توجہ ہے سامنے، انسان ڈالتے جاتے تھے مولا، الہ سلام نکالتے جاتے تھے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ بلا کائنات میں بڑے بڑے شہنشاہ گزرے، لیکن حسین جیسا شہنشاہ کائنات میں نہیں ہے۔ کتنا کوئی بڑا شہنشاہ کیوں نہ ہو، اس کے کتنے گھر ہوتے ہیں، 10 20 25 30، لیکن جو مولا حسین ہے، کائنات کا کوئی مجھے کونا دکھاؤ جہاں پر حسین کا گھر نہ ہو۔ مجھے اس بارگاہ کے نام کا نہیں پتا یہ کس کا گھر ہے، حسین کا گھر ہے نا۔ یہ جاگیر علی اکبر، یہ قصر بطول، یہ کربلا گام شاہ جیسے یہ نام آپ اکثر جانتے ہو، یہ کس کے گھر ہیں؟ مولا حسین کے گھر ہے۔ خدا کی قسم ایسے ایسے ملک جہاں پہ اللہ کا گھر تو نظر نہیں آتا، ہوئے 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 ہوئے، ایسی ایسی پہاڑیوں پہ چلے جاؤ اللہ کا گھر نظر نہیں آئے گا، وہاں پر حسین کا گھر تمہیں ضرور ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ بلا دوسرے گھروں میں اور حسین کے گھروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اتنے کائنات میں اللہ کے گھر بھی نہیں جتنے حسین کے گھر ہے، لیکن اللہ کے گھر میں اور حسین کے گھر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب پوچھو مجھ سے زمین آسمان کا فرق کیسے ہو گیا؟ بھئی دیکھیے اللہ کے گھر میں کون جائے گا؟ شرط ہے کہ جو اللہ کو ماننے والا، کہ اللہ کے ماننے کے علاوہ کوئی اور جا سکتا ہے؟ بولے میرے سے نہیں نہ جا سکتا۔ اچھا جو بھی اس کا نام دے لو، مسجد دے دو، مندر کہہ لو، چرچ کہہ لو، کوئی بھی آپ، یعنی وہ بھی اپنے عقیدے میں دوسرے مذاہب نے اللہ کے گھر بنائے ہوئے۔ اچھا مجھے بتائیے کیا کوئی مسلمان مندر میں عبادت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہندو مسجد میں آ سکتا ہے؟ کیا کوئی عیسائی آ سکتا ہے؟ ہم چرچ میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کوئی بھی ہو لیکن اللہ کے گھر میں وہی جائے گا جو اس کے ماننے والا ہے۔ کائنات میں صرف حسین کا گھر ہے
جس میں جو مذہب کیوں نہ ہو، ہندو ہو تو بھی آ جاؤ، سکھ ہو تو بھی آ جاؤ، عیسائی ہو تو بھی آ جاؤ، مسلمان ہو تو بھی آ جاؤ، چاہے اندر سے یزیدی ہی کیوں ہو، حسین کے گھر میں آ جاؤ، تمہیں یزیدی ہونے کا نقصان اپنی جگہ پہ، حسین تمہیں سینے سے لگائے گا۔ یا رسول اللہ، حسین فرق نہیں کرتا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ مولا حسین کا گھر ہے۔ اچھا ایک بات میں یہاں پہ کہنے لگا ہوں، تھوڑی سی مشکل ضرور ہے۔ یہ مولا حسین کے گھر میں کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں جس عبادت میں آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ باتیں میں کرنے لگا ہوں۔ اسلام میں ویسے کس عبادت کو سب سے افضل گنا جاتا ہے؟ نماز کو۔ نماز سے افضل عبادت ہے یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے۔ اب دلیل لیجئے مجھ سے، کیوں یہ افضل عبادت؟ اچھا مجھے بتائیے 14 میں سے کسی معصوم نے کہا ہے کہ جہاں پر تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے وہاں پہ ہم بھی ساتھ آتے ہیں؟ جہاں پہ روزہ رکھنے کے لیے تم سحری کرتے ہو وہاں پہ ساتھ ہم بھی ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ جہاں پہ تقسیم کرتے ہو وہاں پہ ہم بھی ساتھ ہوتے ہیں؟ کسی معصوم نے 14 میں سے کہا ہے؟ نہیں نہ کہا۔ کیسی عبادت میں بیٹھے ہو؟ معصوم فرماتے ہیں جہاں پہ حسین کی صف بچھاؤ ہم 14 کے 14 آ جاتے۔ اب مجھے بتاؤ جہاں پہ 14 آتے ہو وہ بڑی عبادت ہے یا کوئی دوسری عبادت؟ اور جو مشکل بات کرنے لگا ہوں، یہاں پہ سب بچھی ہے، 14 یہاں پہ ہیں، مانتے ہیں نا ہم سارے کہ ہم سارے کے سارے یہاں پہ 14 اس صف پہ موجود ہے کہ صرف ہے خطابت کا جملہ ہے، کوئی ذاکری کا جملہ ہے؟ نہیں نا، 14 یہاں پہ ہیں۔ اب مجھے صرف رک کے بتاؤ جہاں پہ 14 ہیں جس انداز سے ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھا جاتا ہے؟ وہ یہی تو ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ یہیں پہ اگر 12ویں کا ظہور ہو جائے، یعنی 12واں ظاہر ہو جائے، ہماری تو سانسیں رک جائیں۔ مولا کے زیارت کرتے ہو ہماری کیا سانسیں نہیں اٹک جائیں گی اگر وہ اپنا جلوہ دکھا دے؟ یہی تو ہمارا وہ امتحان لے رہے ہیں کہ جب ہم نظر نہیں آتے پھر اگر یہ احترام کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہو کے بھی دیکھیں گے۔ تو جتنی دیر تک یہاں پہ بیٹھو ایسے بیٹھو کہ 14 کے دربار میں بیٹھے۔ اور یہاں پہ پڑھنے والا، میں نے پہلے کہا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ضروری ہے، یہاں پہ پڑھنے والا خود کو عالم سمجھ کے نہ بیٹھے۔ یہاں پہ سارے ذاکر، کوئی سر کے ساتھ شعروں میں ذاکری کرتا ہے، ذکر ان کا کرتا ہے، ہم لفظوں میں کر دیتے ہیں، کتابوں کے حوالے قرآن کے ذریعے ذکر کر ہیں، ہم بھی ذاکر، شعر پڑھنے والے سر کے ساتھ پڑھنے والے ہیں وہ بھی ذاکر، کیونکہ یہاں پہ کوئی مفتی کوئی عالم بن کے نہ بیٹھے جہاں پہ 14 عالم ہو، وہاں کسی کی جرت ہے کہ وہ اپنا علم جھاڑنے آئے؟ ہم بھی ذاکر اپنی عقیدت کے چند پھول پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ذاکر بن کے آؤ کہ ہم نے ان کا ذکر کرنا، آپ آتے ہو ان کا ذکر سننے کے لیے، یہ محبت آپ کو لے آتی ہے نا، پھر دلوں میں تھوڑا سا یہ بھی رکھا کرو کہ جہاں پہ 14 معصوم ہیں وہاں پہ بیٹھنے کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ ذہن سے ہر دلیل نکالو، ہر وسوسہ نکالو۔ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ مجلس حسین میں بیٹھنے کے فائدے کیا، یہ آپ کی زندگی میں وقت شمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ جتنی دیر تک یہاں پہ بیٹھے ہو
خدا کی قسم میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نام علی ہے تو وہی، جیسے لوگ ولی بن جاتے ہیں، کیا اس کی تاثیر میں کوئی کمی ہے؟ نام علی وہی ہے جیسے نبیوں کی مشکلیں حل ہو جاتی۔ اسی دن رات علی علی کرنے، ساڑیاں نہ مشکلیں دور ہوندیاں نہ حاجتاں پوریاں ہوندیاں۔ بھئی علی علی پہلے سے زیادہ اثر نہیں ہو رہا، کیا نام کی طاقت نہیں؟ نام میں تو وہی طاقت ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے۔ جب نام میں طاقت وہی ہے، اثر کیوں نہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، علی علی کرتے ہیں زبان سے، جب تک سینوں سے علی علی نہیں نکلے گا تب تک فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم سب سے بڑا جرم ہمارا یہی ہے، اور سب سے بڑا بدبخت ہے وہی جو حقیقت کو پا کے بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ آپ کو سچوں کا پتہ بھی ہے، پھر اگر جہنم میں چلے گئے تو پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ یہاں پر آتے ہو تو ایسے بن کے آؤ جیسے سائل بن کے آتے، جتنی دیر تک یہاں پہ بیٹھتے ہو ایسے علی علی کا ذکر سنو جیسے سننے کا حق ہے، اور جب گھر سے چلتے ہو نا تو نیت کیا کرو، یہ یہاں پہ کوئی تفریح نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ذاکروں کا، فلاں اتنا بڑا مجمع کھڑا کر گیا، فلاں نے اتنے نعرے لگوا دی، یہ کوئی منظوری کا میرٹ نہیں، خلوص نیت ہے سب بچھانے والے کا اور آ کے بیٹھنے والے جو ہیں ان کے بیٹھنے کا۔ اگر خلوص نیت ہے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، قبولیت ہے۔ یہاں تفریح سمجھ کے نہ آیا کرو، جتنی دیر یہاں پہ آتے ہو یہ بہت بڑی عبادت۔ گھر سے جب چلتے ہو تو یہ ذہن میں نیت کرو، مولا آج میں آپ کی مجلس میں جا رہا، لیکن جب مجلس سے ہو کے آؤں تو میں غیبت بڑی کرتا ہوں، چغلیاں بڑی کرتا ہوں، مولا جب مجلس سے ہو کے آؤں تو میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ وہ باتیں غلط تو نہیں سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں قبلہ؟ بھئی ایک مجلس میں اگر ایک نیت کی کہ یہ میری روحانی بیماری ہے ختم ہو جائے، مجلس حسین میں صرف بدنی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا، روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ جب چلے نیت کرتے کہ مولا آج آپ کی مجلس میں جا رہا ہوں، میں حسد بڑا کرتا ہوں، جب آپ کی مجلس سے ہو کے آؤں تو میرا بیماری کا علاج ہو جائے، میں حسد چھوڑ دو۔ اب اگر کسی نے دیکھنا ہے نا کہ میری مجلس میں جانا مولا نے قبول کیا ہے کہ نہیں، سیدہ نے دعا دی ہے کہ نہیں، اگر واپسی پہ وہ بیماری ختم ہو گئی ہے سمجھنا مجلس قبول ہو گئی ہے، اگر بیماری ختم نہیں ہوئی تو وہ مجلس قبول کی ہی نہیں گئی ہے۔ تو یہاں پہ وقت گزار کے صرف چلے گئے، ایک مجلس میں ایک بیماری ہی دور کر دو، دیکھنا اس کا اثر کیا۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ولی بن گئے علی علی کرتے ہوئے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کا ورد کیا تھا؟ حق علی۔ واقعہ ذہن میں ہے کہ نہیں؟ مجھے یاد نہیں کہ جس میں ان کا ورد کیا تھا، حق علی یا علی۔ اس طاقت سے وہ پانی کے اوپر بھی چلتے تھے، ان کو ولایت مل گئی تھی۔ اور خدا کی قسم میں تو اکثر جو ہے نا تقابل ادیان جو ہے مختلف مذاہب، میرے ابھی وہ چینل پہ انشاءاللہ وہ موضوعات آ بھی رہے ہیں کہ نئی نسلوں تک وہ آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں، کہ یہ ان ہستیوں کو محدود نہ کرو۔ ایک کہا جاتا ہے کہ بت پرست ہے دلو رام کوسری، نام سنا ہوا اس کا؟ بہت بڑا نعت خواں تھا، کہا جاتا ہے وہ بت پرست تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے عقیدے کو سمجھے نا تو اس نے نہ صرف بت پرستی کا انکار کیا ہے بلکہ اسلام میں جو بت پرستی شامل ہو گئی تھی اس کا بھی انکار کر دیا۔ بھئی اسلام میں بھی بت پرستی شامل ہے، لوگوں نے شامل کر دی، اس کا بھی انکار کیا۔ وہ کہتا کیا ہے؟ اس کا ایک ہی شعر اس کے عقیدے کی وضاحت کرتا ہے، وہ کہتا ہے خدا ہے، محمد ہے، آل ہے۔
بات سمجھ میں آ گیا؟ خدا ہے، محمد ہے، آل ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے جنجال ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو بہادر رکھے۔ توجہ ہے سامنے؟ اچھا، ایک دیوی روپ کماری کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑی معروف تھی۔ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتی تھی تو خدا کا فضل ہے یا علی، تجھے کیوں نہ فضل خدا کا ہو، نہ خدا کو تجھ سے ملا کہوں، نہ خدا کو تجھ سے جدا کہوں، گر خدا کہوں خطا کروں، نہ خدا کہوں بجا کہوں، تجھے تو مولا میں سمجھ نہ پائی، اب تو ہی بتا تجھے کیا کہوں۔ تجھے سمجھا تو بس خدا، خدا کے بعد مصطفیٰ، تو شہید ہے، تو شہود ہے، تو ولی رب ودود ہے، وہ بلند تیرا وجود ہے کہ خدا جس پہ درود ہے، تو قیام ہے، تو قعود ہے، تو رکوع ہے، تو سجود ہے، تو غرض کے کل نماز ہے، تیرا ذکر ذکر خدا جو ہے۔ مشکل گلا میرا خیال ہے نا میں شروع کر دیتی ہے، وہ مشکل غلط نہیں ہوگی۔ مالک آپ کو سلامت، چونکہ توجہ رکھیے گا قبلہ، تو حسین ابن علی اس ہستی کو کہتے۔ اچھا، پنڈت نیک رام کا نام سنا ہے آپ نے؟ اچھا، میں گالے سے تھوڑی سی مشکل کرنے لگا سا، لیکن میں الگ سے ہو گیا۔ پنڈت نیک رام کا نام سنا ہے؟ یہ بزرگ یقیناً انہوں نے ان کی مجلس سے سنی ہوں گی۔ آخر پہ ان کا نام کیا تھا؟ بعد میں انہوں نے تبدیل کر لیا تھا، غلام حسنین۔ غلام حسنین وہ مجلس سے پڑھتے تھے، اور ان کا بڑا مشہور ایک جملہ تھا کہ جب بھی مجلس کا آغاز کرتے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، ہے تو یہ دلو رام کوسری کا شعر، لیکن وہ بھی اپنی مجلس میں اس جملے کو دہرایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے پنڈت نیک رام مجلس میں، وہ آ کے ایک جملہ کہتے تھے کہ گنگا سے جو پھسلا لب کوثر پہنچا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ گنگا سے جو پھسلا لب کوثر پہنچا۔ یہ جو پنڈت نیک رام تھا، یہ شیعہ کیوں ہوا تھا؟ مسلمان کیوں ہوا تھا؟ اب بتاؤں تھوڑا سا، اگر آپ کی توجہ رہی تو یہ حقیقت آپ تک، یہ مجھ جیسے فقیر کے علاوہ آپ کو کہیں سے یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ اچھا، پنڈت نیک رام کا باپ متصب پنڈت تھا، اس نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ اس کے دادا نے بھی ستیارتھ پرکاش کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، اس کے بیٹے نے بھی آقا کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ یہ زمانہ کون تھا؟ پارٹیشن سے پہلے، یہ جو انڈیا پاکستان بنا تھا نا، اس سے پہلے کا زمانہ تھا۔ اب ہوا کیا، اس کے باپ نے جب کتاب لکھی آقا کے خلاف، مسلمانوں کے نبی کے خلاف، اس وقت راجپال کو قتل کر دیا کس نے؟ غازی علم دین شہید نے۔ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ فرق کوئی نہیں پڑا، اس نے آقا کی مخالفت مسلمانوں کے نبی کی ہے، فرق کوئی نہیں پڑا۔ اب اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ پوری توجہ رکھیے گا، مسلمان جو ہیں ان کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ وہ کہتا اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب تو مجھ میں سکت نہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا، پنڈت نیک رام کو، کہتا بیٹا میں نے ساری زندگی محنت کر کے مسلمانوں کے نبی کے خلاف یہ کتاب لکھی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہم اکیلے مسلمانوں کے نبی کی مخالفت کر کے اسلام کو نیچا نہیں دکھا سکتے، کیونکہ جب تک اسلام میں حسین موجود ہے، بات سمجھیے گا، تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا، جب تک اسلام میں حسین موجود ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بیٹا میری وصیت سمجھ، نصیحت سمجھ، مجھ میں تو طاقت نہیں، مسلمانوں کے نبی کے خلاف میں نے لکھ دیا ہے، تو ایسا کرو مسلمانوں کے حسین کے خلاف ایک کتاب لکھ، اور پھر دونوں کتابوں کو اکٹھا چھپوانا۔ اگر دونوں کے خلاف کتاب آئے گی تو مسلمان جو ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
کہتا ہے میرا بابا مر گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کی وصیت میرے دماغ میں کھٹکنے لگی. میں نے کہا میرے باپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ مسلمانوں کے حسین کے خلاف کچھ لکھنا. اب یہ سارے بزرگ سارے جانتے ہیں کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کچھ لکھنا ہو پہلے اس کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. اصول تو بھئی پہلے تو اس کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے سارے جو حسین کے خلاف بھی کتابیں لکھی گئی, سارے مسلمانوں کی تاریخ کی, اورینٹلسٹ کی, سب کی کتابیں اکٹھی کی جن جن میں حسین کا تذکرہ موجود تھا. وہ کہتا ہے میں اس نیت سے پڑھتا رہا. ایک ہندو پنڈت کے بیٹے کا جملہ ہے, اب میں دیکھوں گا کون بندہ میرے ساتھ ہے اور کون ابھی تک غائب ہے. وہ کہتا ہے میں اس نیت سے پڑھ رہا تھا حسین کے متعلق کہ کوئی جملہ مجھے ایسا ملے جو حسین کے خلاف لکھی جانے والی کتاب کا حصہ بناؤ. وہ کہتا ہے اس نیت کے ساتھ جیسے جیسے میں حسین کے بارے میں پڑھتا چلا گیا میرا سر حسین کے قدموں میں جھکتا چلا گیا. مالک آپ کو دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. وہ کہتا ہے جیسے جیسے میں حسین ابن علی کے بارے میں پڑھتا چلا گیا میرا سر حسین کے قدموں میں جھکتا چلا گیا. اب سفر تھوڑا سا مشکل ہے, میں بس معافی مانگ کے. وہ کہتا ہے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا, میں کلمہ پڑھوں گا, اسلام قبول کر لوں. کہتا ہے میں اپنے محلے کی جامع مسجد جو ہے ان کے مولوی صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا مولوی صاحب میں فلاں پنڈت کا بیٹا ہوں تو میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے مولوی صاحب کے چہرے پہ خوشی مسکراہٹ. انہوں نے کہا شام کے وقت تو غسل کر کے نیا لباس پہن کے مسجد میں آ جانا, میں تجھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھواؤں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے. میں ان کی بات مانی, واپس چلا گیا. شام کے وقت غسل کر کے نیا لباس پہن کے کہتا ہے جب میں مسجد کے قریب پہنچا تو منظر تبدیل تھا. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند تھی, نعرے بلند تھے. کہتا ہے میں جیسے ہی قریب پہنچا انہوں نے مجھے رستہ دیا. میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا جہاں پہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس گیا. مولوی صاحب نے میرا رخ مجمع کی طرف کیا. کہتے آگے سے نعروں کی صدائیں بلند تھی, مرحبا مرحبا کی صدائیں, ہدیہ تہنیت کی صدائیں بلند تھی. مولوی صاحب نے کہا دیکھیے مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہوا, مجھ پہ اللہ کا ایک انعام دیکھیے. ایک ہندو پنڈت کا بیٹا میرے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر رہا. کہتے ابھی وہ لوگوں سے داد لے رہے تھے. پنڈت نے اکرام کہتا میں نے ہاتھ باندھے. میں نے کہا علامہ صاحب میری ایک بات سن لیجئے گا. کہتا مولوی صاحب نے کنکھیوں کے ساتھ مجھے دیکھا, کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں اسلام ضرور قبول کر رہا لیکن میری ایک شرط ہے. پوری توجہ رکھیے گا. میں نے کہا کمزور عقیدے والے سے میرا تعلق ہی نہیں ہے, یہ اس کی یہ بات میں کرنے لگا ہوں, میری اپنی بات نہیں ہے. وہ کہتا دیکھیے علامہ صاحب میں اسلام ضرور قبول کر رہا لیکن میری ایک شرط ہے. کہتے مولوی صاحب نے حیرانی کے ساتھ مجھے دیکھا. پنڈت نے اکرام کیا شرط ہے تیری؟ اب کوئی بندہ کمزور دل والا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں جس کا عقیدہ مضبوط ہے, ویسے بھی یہ پنڈت نے اکرام کا جملہ ہے. وہ کہتا ہے دیکھیے قبلہ میری صرف یہ شرط ہے کیونکہ اسلام میں میں صرف جانتا حسین کو ہوں, اسلام میں میں صرف پہچانتا حسین کو ہوں, اسلام میں میں کسی اور کو تو جانتا ہی نہیں ہوں. اگر کلمہ پڑھوانا ہے نا تو میں حسین کا پڑھوں گا, کسی اور کا نہیں پڑھوں گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. بات سمجھ اللہ 5:30 تک پڑھو. 5:30 تو ان کی ٹائم ہو گیا.
ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ کچھ نہیں انہاں خیال لمبا کرنا جی جنہ پڑھیا جی نہ ہور پڑھنا ٹھیک ہے نہ ٹینشن لو مالک آپ کو سلامت رکھے غلطی سمجھ آ رہی ہے کہ بلا وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ دیکھیے ویسے بھی انصاف کی بات ہے نا وہ کہتے ہیں جب اسلام میں جانتا حسین کو اسلام میں جب میں پہچانتا حسین کو تو پھر یہ تو منافقت ہوگی نا کہ میں کلمہ کسی اور کا پڑھوں اگر حسین کا کلمہ پڑھوانا ہے تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں وہ کہتا ہے اتنا میرے منہ سے نکلنا تھا مولوی صاحب کے چہرے پہ جلال کہتے ہیں کافر کا کافر ہی رہا ہندو کا ہندو ہی رہا اگر یہی پڑھنا تھا تو میرے پاس لینے کیا آیا کہتا دھکے دے کے مجھے لوگوں نے مسجد سے باہر نکال دیا کہا تو مسلمان نہیں ہو سکتا کہتا باہر نکلا اندھیرا چھا چکا تھا میں اپنی گلی کی طرف مڑتے ہوئے رو بھی رہا تھا سوچ بھی رہا تھا کہ میں نے غلط کیا کہا کہ جس کو جانتا ہوں کلمہ تو اسی کا پڑھنا چاہیے یہ جو چہرے سے آنسو نکل رہے ہیں نا یہ عقیدت کی معراج ہے میں سمجھ گیا کہ عبادت مکمل ہو گئی یہ محبت کے جو وہ کہتے ہیں میں نے غلط کیا کہا کہ جب اسلام میں جانتا حسین کو تو کلمہ تو حسین کا پڑھنا چاہیے جب کسی اور کو میں جانتا ہی نہیں تو میں اس کا کلمہ کیوں پڑھوں پھر تو منافقت ہوگی وہ کہتا ہے میں روتا ہوا گلیاں مڑتا ہوا گھر کی طرف گامزن تھا کہتا ہے کہ ابھی چند گلیاں پیچھے تھا کہ اچانک ایک اجنبی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہتا میں نے کہا کون آواز آئی رونے والوں کو چپ کرانے والا رونے والوں کو چپ کرانے والا کہتا میں نے کہا اجنبی تم میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا کہتا اس اجنبی کی آواز آئی پنڈت نیک رام مسئلہ تو خود بتائے گا کہ مسئلہ بھی میں ہی بتاؤں کہتا میں نے جلدی سے کہا اے اجنبی چونکہ میں اسلام میں جانتا ہی حسین کو اسلام میں پہچانتا ہی حسین کو تو کیا میں مسلمان نہیں ہو سکتا کیا میں حسین کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا کہتا میں یہ بات کر رہا تھا اس اجنبی نے کہا بس اتنی سی بات چل میرے پیچھے میں تجھے اس دروازے پہ لے چلوں جہاں پہ تیرا یہ مسئلہ حل ہو جائے جہاں پر تیرا یہ مسئلہ حل ہو جائے وہ کہتے بے اختیار میرے قدم اس کے قدموں کے پیچھے چلنے لگے وہ آگے آگے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا کہتا ہے کہ چند گلیاں گزری سامنے ایک دروازہ نظر آیا دروازے پہ کھڑے ہو کے اس اجنبی نے کہا تجھے تیری منزل تک پہنچا دیا ہے اندر چلا جا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا کہتا ہے کہ وہ اجنبی وہاں سے چلا گیا نہ اس سے پہلے کبھی میں نے اسے دیکھا تھا نہ اس وقت کے بعد کبھی اس کی زیارت کی وہ کہتا ہے اجنبی چلا گیا میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس دروازے کے اندر جاؤں کہ نہ جاؤں وہ کہتا ہے میں کبھی نہ جاتا اگر اس دروازے کے باہر 14 نام نہ لکھے ہوتے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو بہادر وہ کہتا ہے میں کبھی نہ اس کے اندر جاتا اگر اس دروازے کے باہر 14 نام نہ لکھے ہوتے اور ان 14 میں 5واں حسین نہ ہوتا کہتا جیسے ہی میں نے نام دیکھا میں نے کہا امید ایک بن گئی کہ شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے کہتا میں اندر داخل ہوا سامنے ایک حجرہ تھا جس میں ایک نورانی شخصیت ابا کبا پہنے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی کہتا میں اس کے قریب گیا اس نے اپنی مسند سے اٹھ کے 2 قدم چل کے میرا استقبال کیا مجھے سینے سے لگایا کہتا لے جا کے اپنے ساتھ اپنی مسند پہ بٹھا دیا کہتا جیسے ہی میں اس کے ساتھ بیٹھا میں نے ایک جملہ کہا انہوں نے کہا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے کہتا میں نے کہا کہ دیکھیے
میں اس سے پہلے بھی مسئلہ بیان کر کے ایک جگہ سے دھکے کھا کے آیا. مجھے پہلے یہ بتائیے کہ میں اپنا مسئلہ بیان کروں, کہیں مجھے دھکے تو نہیں ملیں گے. کہتا ہے اس بزرگ نے مجھے کھڑا کیا, سینے سے لگا کے کہا کہ دیکھ, یہاں پہ ٹھوکر کھانے والوں کو اٹھایا جاتا, یہاں پہ دھکے نہیں دیے جاتے, گرایا نہیں جاتا. تو آزادی کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کر. کہتا میں نے اس بزرگ سے کہا دیکھیے, میں چونکہ اسلام میں جانتا حسین کو, چونکہ اسلام میں پہچانتا حسین کو, تو اب میں کلمہ اگر پڑھنا چاہوں حسین کا تو کیا میں مسلمان نہیں ہو سکتا؟ آپ ایسا کریے, کیا اسلام میں حسین کے کلمے کے ساتھ بندہ داخل نہیں ہو سکتا؟ کہتا اتنی بات تھی. اس بزرگ نے مجھے سینے سے لگا کے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا پنڈت نیکرم بس اتنی سی بات, جب تک تجھے حسین کا نانا سمجھ نہیں آتا تیرا کلمہ حسین والا ہی رہے گا. جب تک تجھے حسین کا نانا سمجھ نہیں آتا تو حسین کا ہی کلمہ پڑھ. جب تجھے حسین کا نانا سمجھ میں آ جائے گا پھر تجھے پتا چلے گا کہ کس کو بچانے کے لیے وہ کربلا گیا تھا. بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ابھی چونکہ وقت کافی ہے, میں جو پہلے وقت بتایا گیا تھا اس حساب سے میں نے پوری توجہ رکھیے گا. میں ابھی اس داخل نہیں ہونا چاہ رہا اس سفر میں, پوری توجہ رکھیے گا. وہ کہتا ہے بعد میں نہ صرف مجھے حسین سمجھ آیا, نہ صرف اس کا نانا سمجھ آیا, پھر 14 کے 14 ہی سمجھ آ گئے. پھر میں نے وہ کلمہ پڑھا جس کو بچانے کے لیے حسین کربلا آیا تھا. بچانے کے لیے کربلا میں حسین آیا تھا. تھوڑے سے اپنے جذبات کو روکیے گا. میں مولا حسین کی مجلس کو آپ تک کہ اس کے کوئی مذہب کی قید ہے ہی نہیں, اور یہ رسول خدا کا بڑا جملہ, ان المحبت علی مکنون فی قلوب المومنین وان المحبت الحسین مکنون فی قلوب الناس. کائنات کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے بھائی علی کی محبت چھپی ہوئی ہے ہر مومن کے دل میں, اور میرے حسین کی محبت چھپی ہوئی ہے ہر انسان کے دل میں. یعنی میرے آقا بتانا کیا جا رہے ہیں؟ میرے آقا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہیں تو وہ مجھ محمد کے نزدیک مومن ہی نہیں ہے. اور اگلا جملہ کہ جس کے دل میں میرے حسین کی محبت نہیں وہ مجھ محمد کے نزدیک انسان ہی نہیں ہے. انسان ہونا چاہتے ہو تو حسین کے دروازے پہ آؤ, حسینی بنو. مذہب کی تو قید ہے ہی نہیں. اچھا آپ نے سنا ہوگا, یہ میری انشاءاللہ وہ کتاب میں ساری تفصیلات وہ موجود ہیں, گرو نانک کا نام آپ نے سنا ہوگا. گرو نانک جو ہے, اچھا کہ بلا کبھی آپ نے غور کیا یہ جو گرو نانک ہے اس کو جب بھی گرو کہا جاتا تھا نا تو وہ کہتا تھا غلط, یہ مجھے گرو نہ کہنا. یہ کیوں اس نے کہا تھا؟ پوری توجہ رکھیں, پیچھے ایک تاریخ ہے. اچھا اے جڑی ایسی کڑی پانے ہیں, یہ کیا ہندوؤں کی طرف اس طرح سے آئی ہے؟ اے ان گل میں شروع کر دیا کہ نہ کرا؟ نہیں, اگر آپ کی توجہ ساتھ ہے تو میں انشاءاللہ باتیں وہی بتاؤں گا جو بی بی کے در سے خیرات میں لی ہے. اچھا یہ کڑی پہنتے ہیں نا, یہ کیسے منسوب کی جاتی ہے؟ جی یہ سکھ پہن دیں, یہی کہا جاتا ہے نا, یہ جی سکھوں کی نشانی. تو پھر ان سے سوال یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو آپ داڑھی رکھتے ہیں یہ بھی سکھوں کی نشانی. اچھا یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں, یہ جو جتنے ہندو ہیں وہ بھی مالا جپتے ہیں, یہ کیا اس کی نشانی ہے؟ نہیں کہ بلا. نیت آپ کی کیا ہے؟
وہ جی اکثر ہمارے بھائی بھی جو ہیں جب وہ کڑی سے سوال کیا جاتا ہے نا تو وہ اکثر ایک جواب دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو سنت سجاد میں پہنی. اب اس کا وہ کاؤنٹر جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ اگر سنت سجاد میں انہوں نے اپنی کوئی مرضی میں پہنی تھی، ان کو بھی تو دشمنوں نے پہنائی تھی، آپ اپنی مرضی سے کیوں پہنتے ہو؟ یہاں پہ بندہ لاجواب ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے میں نے منت کی پہنی ہے. اب جنہوں نے یہ اعتراض کیا کہ زبردستی پہنی تھی، مولا نے خود تو نہیں پہنی تھی، ان سے میرا ایک ہی سوال ہے، بتاؤ جب حج پہ جاتے ہو، صفا و مروہ کے درمیان جو دوڑ لگاتے ہو، نبی کی بیوی بھی تو مجبوری میں دوڑی تھی. نہیں شاید سمجھا پایا پہ بھئی، جناب حاجرہ صفا و مروہ کے درمیان کیوں دوڑ لگائی تھی؟ پانی کی تلاش میں. اس کی تو مجبوری تھی، تمہیں کیا مجبوری ہے کہ تم بھی وہاں پہ جا کے دوڑ لگاتے ہو؟ تو جواب آئے گا وہ ایک نبی کو بچانے کے لیے نبی کی ماں نے امتحان دیا تھا. تو یہی تو ہم کہتے ہیں، یہاں نبوتوں کو بچانے کے لیے کربلا میں حسین نے امتحان دیا تھا. جیسے اس کی یاد تازہ ہوتی ہے ویسے اس کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے. اب قبلہ یہ کیوں پہنتے ہیں؟ پوری توجہ رکھیے گا قبلہ. پرانے دور میں بات اسی گرو نانک کی طرف لے کے آؤں گا، پوری توجہ رکھیے. یہ پرانے دور میں جب غلام تھے، کیا ان کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ غلام ہے؟ بولے میرے ساتھ، یہ جو پیچھے خاموش بیٹھے، کیا ان کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا؟ کوئی انہوں نے خاص وردی ہوندی سی؟ نہیں سی نہ ہوندی. تو پھر کیسے پتا چلتا تھا کہ یہ آزاد ہے، یہ غلام ہے؟ ان کے ہاتھ پہ ان کے مالک کی طرف سے اس کا اوپر نام لکھا ہوتا تھا. وہ کڑی یا گلے میں ہوتی تھی یا بازو پہ ہوتی تھی یا پاؤں پہ ہوتی تھی، جیسے پتا چلتا کہ یہ بندہ آزاد نہیں ہے، یہ بندہ غلام ہے. اور غلام اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی کا مالک نہ ہو، اپنے مالک کی مرضی کا مالک ہو. جیسے مالک کہے ویسے وہ کرے، وہ کیا ہوگا؟ غلام. اب جس مالک کا نوکر ہوتا وہ اپنا نام اوپر چشمہ کر دیتا، اس کو پڑھ کے لوگ سمجھ آتے ہیں یہ فلاں کا غلام ہے، یہ فلاں کا غلام ہے، یہ فلاں کا غلام ہے. اگر کوئی خرید لیتا، پہلے والے مالک کی کڑی کو اتار کے اپنے نام کی کڑی پہنا دیتا. تو اب یہ کڑی ہے غلامی کی نشانی. ہم نہ منت میں پہنتے ہیں نہ سنت سمجھ کے پہنتے ہیں، ہم غلامی کی نشانی سمجھ کے پہنتے ہیں کہ ہم مولوی کے غلام نہیں، پنج تن کے غلام ہیں. اساں کسے مولوی دی غلامی قبول نہیں کی تھی، ہم نے 14 کی غلامی قبول کی ہے. لیکن غلامی جو ہے اس کی کچھ شرطیں بھی ہے. غلامی کی نشانی پہن لینا عام ہے، لیکن ہم کڑی پہنتے کیوں ہیں؟ کہ جب بھی کسی طرف تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، یہ کڑی تمہیں بتاؤ کہ دیکھو تم کس کے غلام ہو. کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ اس کا مالک ناراض ہو جائے. اگر پاؤں میں کڑی پہنی ہے تو قدم بڑھاتے ہوئے اس طرف قدم بڑھانا جہاں پہ مالک جانا راضی سمجھتے ہو. ایسی جگہ نہ جانا جہاں پہ مالک ناراض ہو جائے. صرف پہن لینا کافی نہیں، پھر غلام بنو. اور یہ جو گرو نانک نے پہنی تھی، یہ کیا وجہ تھی؟ پوری توجہ رکھیے گا. گرو نانک جب پیدا ہوا تھا تو بیمار رہتا تھا. ایک دن ایک پڑوسن جو مولا کے ماننے والی تھی، کنیز تھی، اور یہ آپ کو کتابوں کے حوالے جتنے چاہیے لیکن میری کتابوں میں یہ سارے درج ہیں، ٹھیک ہے. یہ جنم ساکھی ہے جس کتاب کا میں حوالے سے آپ تک میں یہ بات پہنچا رہا ہوں، یہ سکھوں کی لکھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایک کنیز آئی، اس نے آ کے کہا، یعنی پتہ لیا اس کی ماں سے، اس نے کہا کہ یہ بچہ بیمار پڑا رہتا ہے. کہتا ہے کہ اس کنیز نے کہا کہ اے گرو نانک کی ماں،
اگر تو چاہتی ہے کہ یہ آئندہ بیمار نہ ہو، اس سال جب 10 محرم کو مولا حسین کا ذوالجناح گلی میں آئے نا، تو نے اس کے قدموں میں ڈال کے اس کا غلام بنانا ہے، اور اس کی غلامی کی کڑی اس کو پہنانی ہے۔ جب کڑی پہنا دو گے تو یہ بعد میں بیمار نہیں ہوگا۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا، اس کی جا کے جو کڑی ہے مولا حسین کی غلامی کی ذوالجناح کے قدموں سے اٹھا کے اس کے بازو پہ رکھی، وہ غلام بن گیا، اس کے بعد وہ بیمار نہیں ہوا۔ اب یہ تاریخ کبھی بتاؤں گا گرو نانک کی، یا صرف نہیں، وہ کربلا بھی گیا تھا، کیا ڈھونڈتے ہوئے گیا تھا؟ کربلا میں کون سی ایسی کشش تھی جس کی وجہ سے وہ کربلا گیا تھا؟ اب قبلہ جیسے ہی اس نے وہ کڑی پہنی، وہ بیماری اس کی ختم ہو گئی، وہ تندرست ہو گیا۔ اس کے بعد گرو نانک جو ہے وہ بیمار نہیں ہوا۔ جب بھی اسے کہا جاتا تھا کہ گرو گرو، اس نے کہا جھوٹ، مجھے کوئی گرو نہ کہے۔ اور وہ ایک شعر پڑھا کرتا تھا جو اکثر آپ نے سنا ہوگا، وہ اس مقام پہ جب بھی اسے کوئی گرو کہتا تھا کہ اب ہمارے گرو ہیں، اس نے کہا نہیں، میں گرو نہیں، جگت گرو حسین ہے، جگت گرو حسین ہے، دوجا گرو نہ کو، ایسی کرنی کر گئے جو سنے سو رو۔ اس نے کہا مجھے گرو نہ کہو، کائنات میں سب سے بڑے گرو کا نام حسین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی گرو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی 10 محرم ہوتا ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک سال ان کا چیلا قریب آیا، قریب آ کے کہتا بابا جی کیا آپ بھی حسین کے ماننے والے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آج تو مسلمانوں کے حسین کا دن ہے، 10 محرم، آپ کیوں غمزدہ ہے؟ بابا جی کہتا ہوں میرے چیلے، جب تو گھر جاتا ہے کیا تجھے اپنی ماں نظر آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں بابا جی۔ کیا تجھے اپنی بیٹی نظر آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں بابا جی۔ کیا تجھے اپنی بہن ہی نظر آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں بابا جی۔ بابا جی کہتے ہیں میرے چیلے، جب تجھے اپنی ماں کے رشتے کا پتہ ہے، بہن کی پہچان ہے، بیوی کے رشتے کا تقدس کا پتہ ہے، جب تجھے رشتوں کی پہچان ہے، سمجھ لے تو بھی حسینی ہے، کیونکہ رشتوں کی پہچان سمجھائی ہی حسین نے۔ ورنہ یزید نے تو پھوپھی سے ماں سے نکاح بھی جائز کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا جیسے ترکے میں مائیں چھوڑ کے جاتا ہے نا باپ مرنے کے بعد، مائیں بھی اسی طرح ترکے میں چھوڑ کے جاتا ہے، اس نے ماں سے نکاح بھی جائز کر دیا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کسی کو اگر تبخیر اٹھتی ہے نا یزید کو رضی اللہ کہنے کی، بڑے شوق سے رضی اللہ کہے، لیکن شرط یہ ہے پہلے اس کی سنت پہ چلتے ہوئے ماں سے نکاح کر کے دکھائے، پھر ہم مان جائیں گے۔ تو جہاں پر آپ بیٹھے ہو، یہ مولا حسین کی گھر میں آپ بیٹھے ہو، مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتیں سلامت رہیں۔ خدا کی قسم اس مجلس کے تقدس کا آپ کو پتہ چل جائے، جہاں پر آپ بیٹھے ہو تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی، 8ویں امام کا بھی فرمان ہے، اگر تمہیں مجلس حسین میں بیٹھنے کی عظمت کا پتہ چل جائے تو تم کبھی مجلس حسین سے باہر نکلو ہی نہ۔ لیکن لوگوں نے آتے ضرور ہیں لیکن وہ اس انداز سے نہیں آتے۔ اچھا کہ بلا یہاں پہ اور حقیقت کی طرف، مولا حسین کی مجلس میں اور دنیا کی عبادتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک مشکل سفر طے کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ آپ تک بہت بڑا ایک پیغام پہنچانے لگا ہوں۔ اگر کسی کو ناگوار بھی گزرے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بھئی یاد رکھیے، نماز افضل نہیں، حسین افضل ہے۔ اکثر آپ نے سوال تو سنا ہوگا نا، وہ جی نماز افضل ہے کہ حسین افضل؟ بھئی یہ سوال وہ کرتا ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ بھئی میں تو آپ میں سے ہی ہوں نا،
اے سوال کر دے ہی ہوئے یا وہ نماز چھڑنا چاہتا ہے یا وہ حسین چھڑنا، حالانکہ دونوں میں تقابل ہے ہی نہیں. حسین اپنی جگہ پہ، نماز اپنی جگہ پہ. نماز واجب ہے. اور ایک جملہ کہنے لگا ہوں، نماز دین کا رکن ہے، حسین خود دین ہے. ہوئے 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 ہوئے. مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. کبھی نماز، بھائی نماز کی اہمیت کا انکار نہیں، نماز اپنی جگہ پہ، لیکن حسین کے ساتھ تقابل نہ کرو. نماز دین کا جز ہے، حسین خود دین ہے. اور جسے ابھی بھی سمجھ نہیں ہے ایک اور جملہ کہہ دو، نماز واجب ہے، حسین اوجب ہے. اچھا اکثر بندیاں والے نہیں پتا، لیکن فقیر آئے اسے واسطے کہ ذہنوں کی واجب اور اوجب میں فرق کیا ہے. ساری پڑھتے جو واجب سے زیادہ افضل ہو اسے اوجب کہتے ہیں. نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے. یہ واجبات ہے. فرض کرے رمضان کے مہینہ ہو، بندہ نماز پڑھے روزہ نہ رکھے تو کیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ نماز تو قبول ہوگی نا. لیکن روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہے، نماز پڑھنے کا ثواب ہے. آپ نے روزہ رکھا، نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے لیکن روزہ رکھنے کا ثواب. آپ نے نماز نہیں پڑھی، حج پہ چلے گئے، حج کرنے کا ثواب ہے لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ اپنی جگہ. یعنی واجب اس عبادت کو کہتے ہیں جس کو ادا کرو یا نہ کرو وہ دوسرے واجب کو متاثر نہیں کرتا. شاید میں نہیں سمجھا پایا، نہیں میں سمجھا پایا. یعنی جس واجب کا ادا کرو گے وہ ہو جائے گا، جس کو چھوڑو گے اس کا گناہ باقی رہے گا. یعنی واجب کسی دوسرے واجب کو متاثر نہیں کرتا. واجب اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے واجب کو متاثر نہ کرے، جبکہ اوجب اسے کہتے ہیں جس کو ادا نہ کیا جائے کوئی واجب بچتا ہی نہیں ہے. او مالک آپ کو حسین، بات سمجھ آ رہی ہے قبلہ؟ واجب دوسرے واجب کو متاثر نہیں کرتا، لیکن اوجب اسے کہتے ہیں جس کو ادا نہ کیا جائے کوئی واجب بچتا ہی نہیں. نماز واجب ہے، حسین اوجب ہے. نماز نہ پڑھو گناہگار ہوگے لیکن تم اسلام سے باہر نہیں جاؤ گے. لیکن اگر حسین کو چھوڑ دیا، نہ نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ حج رہے گا، نہ زکوٰۃ رہے گی. مالک آپ کو مل کے حیدری. اگر حسین ادا نہ کرو گے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے. اور کئی بندوں کو اور بھی پریشانی ہوتی ہے. وہ پریشانی او اذان دا ٹائم انہوں لگتا ہو بھی رہا ہے، لیکن اس کو گھبرانا نہیں. نماز کے اپنے فضائل ہیں اور مولا کا یہ فرمان ہے. چھٹے لال ولایت کا درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ مولا کی عظمت پہ. چھٹے لال ولایت ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ، مولا فرماتے ہیں جو ہمارے لیے اپنا سر سجدے میں نہیں جھکاتے وہ ہمارے لیے میدان میں اپنا سر کٹوا بھی نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے قبلہ؟ بھائی پہلے ان کی یہ بات تو مانو، سجدے میں سر تو جھکاؤ، پھر یہ دعوے کرنا مولا تواڈے واسطے جاننا بھی قربان. اب ایکھاں دے مولا ہوندے نے نا تو پھر کنے کو بندے تیار ہوندے نے. دعویٰ نہیں، دلیل بنو. خدا کی قسم یہ
7ویں لالے ولایت سے بھی منسوب ہے، 8ویں لالے ولایت سے منسوب ہے. وہ کہتے ہیں نہ آل محمد کی محبت کے سہارے تم عبادت کو چھوڑنا، نہ عبادت کے سہارے تم آل محمد کو چھوڑنا. یہ گل کو تھوڑی پریشانی ہے کہ بلا یہ ہوں میرا قصور نہیں، مینوں انہوں نے جڑا 45 منٹ آکھیا سی ہوں 1.5 گھنٹے جو بدل گیا. ٹھیک ہے جی، ہوں میں تو 1.5 گھنٹہ یا تو مینوں پہلا دس دے، میں اس انداز نہ تواڈے نال گفتگو کردا، ایتھے ہنے میں علی علی کروا دینا سی. بس میرے لیے یہی کافی ہے. کوئی بات آپ لے کے چلے گئے میرے لیے سب کچھ ہو گیا. مالک آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے سامعین کرام؟ اچھا قبلہ یہاں پہ روک کے دیکھیے گا. بھائی بات پتہ کیا ہے، میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ نئی نسلوں تک کوئی پیغام پہنچا کے جایا جائے، کیونکہ یہاں پہ نعرے لگوانا، آپ کو پتہ میں علامہ ناصر عباس کا شاگرد ہوں، شہید ولایت جو ہے، میں ان کا شاگرد ہوں. نعرے لگوانا میرے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایک جملہ ان کا کہوں گا نا تو سارا پنڈال اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن ان کی جو دی ہوئی خیرات ہے وہ نئی نسلوں تک تو پہنچانی ہے. آپ کی توجہ ایک جملہ آپ تک پہنچاؤ. اچھا یہ قبلہ یہ کیا کہا جاتا ہے؟ ابھی اذان ہوئی، لوگوں نے کہا چھوڑو نماز کو، چلو مسجد کی طرف، یہ چھوڑو مسجد کی طرف چلو. اچھا قبلہ یہ جو ہے یہ بھی نماز میں بیٹھے ہوئے آپ. اچھا مجھے بتائیے صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز کیا جاتا ہے، نماز فارسی دا لفظ. اے جملہ دس دیا قبلہ، کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ اچھا نماز ہے فارسی دا لفظ نم اور آز. وہ کہتے ہیں ایسی کیفیت جہاں پر آنسو اور عشق کی آگ اکٹھی ہو. مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو آباد اور شاد رکھے. یہ فارسی کا لفظ ہے. قرآن میں نماز نہیں آیا، قرآن میں صلاۃ آیا. یہ ترجمہ بعد والوں نے کیا. نماز، نماز ہے 2 لفظوں کا مجموعہ، نم اور آس. آس عشق کی آگ جہاں پہ بڑھ کے، اور جہاں پہ عشق کی آگ سے آنسو نکل آئے. اس کیفیت کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نماز. تے جیڑا بندہ نماز کھلو کے پوری دکان دا حساب کر لیندا ہوئے وہ نماز ہے. مالک آپ کو اب قبلہ یاد رکھیے وہاں پر جو سجدہ رکوع کیا جاتا ہے، قیام کیا جاتا ہے، عربی میں اس کا لفظ ہے صلاۃ. یہ ہم نے اس کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے. اگر تو اللہ کی صلاۃ میں آپ کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ذکر الہی سے، عشق الہی سے آنکھوں سے آنسو آ گئے تو وہ نماز بن جاتی ہے. اگر نہ آئے تو وہ ٹکرے ہیں، نماز نہیں ہے. اب پتہ چلا جہاں پہ یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، جہاں پہ آنسو اور عشق کی آگ دونوں اکٹھی ہو جائے وہ کہلاتی ہے نماز. اب یاد رکھنا سامعین گرامی، جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ ہوتی ہے، اور جو یہاں پہ پڑھی جاتی ہے وہ نماز ہوتی ہے. چلو جی ٹھیک ہو، جلدی تو نہیں کہ بلا چلو مولا چلو پھر ٹھیک ہے. ہوں سوا ہو گیا تو بالکل میں ہوں وائنڈ اپ کرنے لگا. توجہ ہے، بس یہ پیغام آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں اور یہ پیغام ادھورا نہ رہ جائے. بھائی اذان ہوئی، سارے لوگ چلے جی مسجد، اس کو چھوڑو. حالانکہ یہاں پہ بندہ نماز میں ہی بیٹھا ہے. اچھا میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں. بھائی وہ اس کی اپنی اہمیت، اس کی اپنی اہمیت. نماز قضا نہیں ہوتی وقت افضل پہ اگر نہ پڑھو. بھئی آپ کا ظہر کا وقت آپ نے پڑھا؟ کیا ظہر کا وقت صرف 12:30 سے 1 بجے کے درمیان ہے؟ غروب آفتاب تک ہے. ظہر اور عصر کا وقت جو ہے غروب آفتاب تک دونوں نمازوں کا وقت موجود ہے. یہ فقہ کی باتیں. بھئی آپ نے افضل ٹائم پہ نہیں پڑھی بعد میں، لیکن اس کو بھی چھوڑو. ہم نے شریعت لینی ہے نبی سے. جو رسول نے کیا وہ ہم کریں گے. شریعت تو وہی ہے نا. اب مسجد نبوی میں رسول سر سجدے میں ہے.
اوئے ہوئے 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 ہوئے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو بات۔ سر سجدے میں ہے، پشت پہ کون آگے؟ مولا حسین آگے۔ اب باتیں دو ہیں، پہلے نماز میں رسول کے ذہن میں کیا تھا؟ کیا تھا ذہن میں؟ توحید۔ بھئی آپ کی اور میری تو سچی نماز نہیں تھی، کس کی نماز تھی؟ اللہ کی نماز تھی۔ اب اس نماز میں کون آ گیا؟ حسین آ گیا۔ نبی کو نہیں پتا، کیونکہ تصور میں توحید تھی، تصور میں کبریا تھا۔ اب چاہے مجھ پہ فتوے لگاؤ، جو مرضی کرو، لیکن جو میں حقیقت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جب جبرائیل نے آ کے رسول کو بتایا کہ پشت پہ حسین ہے اور اللہ کی رضا ہے، جب تک حسین نہ اترے سر سجدے سے نہیں اٹھانا۔ اب نبی کے ذہن میں کبریا تو نہیں تھا، ہوئے 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 ہوئے، خدا کے لیے تو اب نبی کے ذہن میں خدا تو نہیں نہ تھا، تصور میں کون آ گیا؟ حسین آ گیا۔ اب ذہن میں تھا کہ کب حسین اترے سر سجدے سے اٹھاؤں، کب حسین اترے سر سجدے سے اٹھاؤں۔ پہلے نبی کے تصور میں نماز میں توحید تھی، اب نبی کی نماز میں تصور رسول میں حسین آ گیا۔ اب بھی زمانہ حسین کے مقام کو نہیں پہنچا کہ حسین کہتے ہی اسے ہے، جو نبی کی نماز میں توحید کی جگہ لے لے اسے حسین کہتے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حسین ابن علی، آج دنیا شفاعت، کبھی زندگی رہی تو یہ، چونکہ یہ تو وقت چاہیے، گھنٹوں چاہیے، اسی کی تفسیر کرتے ہوئے، اسی کے راز بیان کرتے ہوئے کہ یہ جو سر سجدے میں تھا، لوگوں نے صرف یہی روایت سنی ہے۔ خدا کی قسم، مسلمانوں کے نماز میں دو دو امام رہے ہیں، ایک نانا ہے، ساتھ نواسا ہے۔ وہ روایت نہیں بتائی جاتی لوگوں کو۔ دو دو اماموں کے ساتھ رسول نے جماعت کروائی، ساتھ نواسا بھی رسول کے ساتھ۔ آج لوگ کہتے ہیں شفاعت رسول ہم کو میسر ہو، نبی ہماری شفاعت کرے۔ کیا کبھی کسی نے غور کیا ہے نبی کے سر پہ تاج شفاعت سجایا کس نے؟ یقیناً آپ نے روایت سنی ہوگی، منزل اول تھی جب نعمتیں تقسیم ہو رہی تھی، نبی نبوتیں لے کے جا رہے تھے، رسول رسالتیں لے کے جا رہے تھے، کوئی ولایت لے کے جا رہا تھا، کوئی امامت لے کے جا رہا تھا۔ جب تمام نعمتیں تقسیم ہو گئیں، منبر پہ ایک تاج شفاعت رہ گیا۔ کائنات کے اللہ کی آواز آئی، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے ولیوں، منبر پہ تاج شفاعت پڑا ہے، نیچے رجسٹر ہے جس پہ چند شرطیں لکھی ہوئی ہیں، ان شرطوں کو پڑھ کے دستخط کر دو، تاج شفاعت پہن لو۔ خدا کی قسم، سرکار آدم آگے بڑھے، پہلے ہی صفحے پہ نگاہ پڑی، گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت نوح آگے بڑھے، پیچھے ہٹ گئے۔ مختصر کروں، آخری نبی کی باری آئی، وہ منبر کے قریب جا رہے تھے، قریب تھا کہ وہ رجسٹر پر شرطیں پڑھتے، اتنے میں ایک شہزادہ دوڑتا ہوا آیا، منبر سے تاج شفاعت اٹھایا، اٹھا کے نانا کے سر پہ رکھا۔ میرے نبی نے آواز دے، حسین بیٹا شرطیں تو پڑھ لیتے۔ مولا حسین نے کہا، نانا تو تاج شفاعت پہن، شرطیں جانے تیرا حسین جانے۔
شرطوں کی فکر نہ کر، شرط جانے یہ تیرا حسین جانے۔ مختصر کروں، آدم دنیا میں آئے، نوح دنیا میں آئے، وقت گزرتا گیا، لولو والمرجان کی تفسیر بن کر آقا حسنین دنیا میں آ گئے۔ نانا کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مغرب کی نماز کے بعد فارغ ہوئے، گھر کی طرف چلے کہ اتنے میں جبرائیل آ گیا، کندھا ہلا کے کہا مولا حسین یاد ہے آپ نے نانا کو تاج شفاعت پہنایا تھا؟ ہاں جبرائیل مجھے یاد، وقت آ گیا، شرطیں پڑھ کے دستخط کر دیجیے۔ اجرکم من اللہ، حسین کی ماں تم سے راضی۔ کہا حسن بھئی آپ گھر چلیں، میں جبرائیل کے ساتھ ہو کے آتا۔ جبرائیل صحرا میں آئے، شرطیں پڑھتے گئے، مولا حسین دستخط کرتے گئے۔ بڑے نرم دل سے جناب سیدہ کا دل گھبرانے لگا، کہا بیٹا حسن حسین کہاں؟ کہا جبرائیل آئے تھے اپنے ساتھ۔ تڑپ کے بی بی نے کہا بابا میرا حسین گھر نہیں آیا، میرا دل گھبرا رہا۔ کائنات کے نبی نے حسن کو ساتھ لیا، پیچھے پیچھے مولا علی، جدھر مولا حسن نے اشارہ کیا کہ ادھر کو لے کے گئے تھے جبرائیل، آگے آگے نبی، گود میں حسن، پیچھے پیچھے مولا علی، اور نبی آوازیں دے رہے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین۔ جب صحرا میں یہ آوازیں ابھر رہی تھی، اچانک دور ریت کے سرہانہ بنا کے حسین سویا ہوا تھا۔ عزاداروں بجلی کیسی تیزی کے ساتھ نبی حسین کے قریب آئے، حسین کو اٹھا کے گود میں رکھا، رخسار سے ریت صاف کر کے کہا حسین ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو ریت پہ لیٹے، ابھی تیرا نانا زندہ، ابھی نہیں لیٹتا۔ بتا شرطیں کیا تھی؟ کہا نانا گھر چلیے، سب کے سامنے بتاؤں گا۔ گھر پہنچے، نیچے سید الانبیاء بیٹھے، ساتھ مولا علی بیٹھے، جناب سیدہ مولا حسن، کونے میں شہزادیاں بیٹھ کے، خود اپنا ذاکر بن کے مولا حسین خود منبر پہ بیٹھ گیا۔ کہا نانا وہاں پہ پہلی شرط یہ تھی کہ 28 رجب کو تجھے چند ماہ کے تجھے چند دن کے بچے کو لے کے اپنے نانا کے شہر کو چھوڑنا ہوگا۔ نانا مجھے رباب کی گود تو بڑی یاد ہے، لیکن میں نے دستخط کر دی۔ نانا وہاں پہ لکھا تھا کہ تجھے بندے ہوئے احرام کھول کے حج کو عمرے میں بدلنا ہوگا۔ نانا میں نے دستخط کر دی۔ نانا وہاں پہ لکھا تھا کہ کربلا جاتے ہوئے رستے میں تجھے مسلم کی شہادت کی خبر۔ نانا مجھے بہن رقیہ کا سر تو یاد ہے، لیکن میں نے دستخط کر دی۔ نانا وہاں پہ لکھا تھا کہ 2 محرم کو تجھے کربلا میں ڈیرے ڈال دے۔ نانا میں نے دستخط کر دی۔ 4 کو پانی بند ہوگا۔ نانا میں نے دستخط کر دی۔ 7 کو خیموں سے پانی ختم ہو جائے۔ نانا میں نے دستخط کر دی۔ جسے ابو تک آنسو نہیں آئے، بی بی سے آنسو کی بھیک مانگے۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ لکھا تھا کہ 8 محرم کو ساقی کوثر کی بیٹی زینب پیاسی ہوگی۔ نانا میں نے دستخط کر دی۔ نانا وہاں پہ لکھا کہ 9 محرم کو تیرے سینے کا تعویذ سکینہ پیاسی رہے۔ نانا میں نے دستخط کر دیے۔ نانا وہاں پہ لکھا تھا کہ صبح عاشور تیرا علی اکبر فرات کے کنارے تیمم کر کے اذان دے گا۔
नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना वहां पे लिखा था तुझे अपने दोस्तों के लाशों को उठाना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। वहां पे लिखा था कि तुझे अपने भाई की निशानी कासिम को गठड़ी में बांध के उसकी बेवा मां के हाथों में रखना। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना वहां पे लिखा था कि तुझे कड़ियल जवान भाई के बाजू फुरात के किनारे से उठाना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना वहां पे लिखा था कि तुझे अपने जवान बेटे अली अकबर के सीने से बर्छी का फल नादे अली पढ़ के निकालना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना वहां पे लिखा था कि तुझे अली असगर के गले के लहू को अपने चेहरे पे मलना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना वहां पे लिखा था कि तुझे बहने घोड़े पे सवार करेगी। नाना दस्तखत कर दिए। नाना वहां पे लिखा था कि चलते हुए घोड़े पे कोई तुझे तलवार मारेगा, कोई तुझे तीर मारेगा, कोई नेजा मारेगा, तू सीन से जमीन पे आएगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना वहां पे लिखा था कि शिमर कमीना सजदे के आलम में तेरे सर पे ज़रबे चलाएगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। वहां पे लिखा था कि सकीना तुझे बचाने के लिए आएगी। शिमर कमीना ऐसा प्यार करेगा कि सकीना ज़मीन में आ जाएगी। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। अब जिसे आंसू नहीं आए बीवी से भीख मांगते हुए ये दो जुमला सुन लो। अदादारों ने यहाँ पे रुक के मौला हुसैन ने कहा नाना आगे काम मेरा नहीं था, दस्तखत करके आ गया हो। कोने से बीबी ज़ैनब उठी, कहा भैया दस्तखत तू कराया है, पूरा ज़ैनब करेगी। कूफा जो